आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर और पहला सवाल ये कि सर हुकूमत के 35 जो हैं वो पीटीआई के मेंबर्स के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। सवाल ये है कि क्या ये कानूनी और इखलाकी तौर पर दुरुस्त हुआ? देखिए, जो पार्लियामेंट और हुकूमत है वो आइन के ताबे है जी। जो आपने दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल किए ना, अखलाक और कानून। तो कानून जो है वो तो एक अलग चीज़ है। जो सुप्रीम लॉ है जी। वो कॉन्स्टिट्यूशन है जी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अगर कोई रुकन असम्बली अपना इस्तीफा दे देता है, उसका ऐलान कर देता है, तो उसके बाद अनकंडीशनल प्रेरोगेटिव है स्पीकर का टू एक्सेप्ट इट एंड टू सेंड इट टू इलेक्शन कमीशन। वो इलेक्शन कमीशन को भेजते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन उसे डी नोटिफाई करता है। तो ये तो टेलीविजन की स्क्रीन पे इस्तीफे देने का ऐलान जी और बायकॉट करने का ऐलान तो 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब देख लिया गया। फिर उसके बाद अगर मैं गलती नहीं करता जी तो 11 निशस्तों पे जी स्पीकर ने डी नोटिफाई किया और इमरान खान साहब ने सिवाय एक सीट के जो शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी को टिकट दिया गया था, बाकी सब पे खुद इलेक्शन लड़ा, जीता जी। एक से हारे, जी मलियत से हारे कराची से, और वहाँ से पीपल्स पार्टी के एक उम्मीदवार कामयाब हुए और खुद उन्होंने हल्फ नहीं उठाया। गोया वो सीटें वेस्ट हुई, वेकेंट है जी वैकेंसी है, वो सीटें खाली हैं। तो 35 ये हो गई खाली। ये बिल्कुल आईनी तौर पे ये स्पीकर के इख्तियार में तो खुद ऐलान कर रहे थे ना, बार बार कर रहे थे। मेरे ख्याल में इसकी बुनियादी वजह ये है वो जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया ना कि जी हम अपने इस्तीफे वापस लेके, तो यानी ऐलान करके कि हम तो इस्तीफे नहीं दिए तो हम जो है वो असम्बली में जा बैठेंगे, ताकि जो आने वाली निगरान हुकूमत है उसमें अपोजिशन में ये जो है वो हिस्सा ले सके। तो इस वक्त जो है इन 35 इस्तीफों के बाद वैकेंट जो सीट्स हैं कुल मिला के कौमी असम्बली की वो 49 हो गई, 49 जी राइट, और अपोजिशन रह गई 113 पे, जी ठीक है, और 180 हुकूमत के पास है। तो मेरी राय में आईनी तौर पे स्पीकर का ये इकदाम जो है ये दुरुस्त है और ये मुल्क को मजीद अफरा तफरी से बचाने के लिए एक अच्छा स्टेप है। इस्तीफे इमरान खान साहब और उनकी जमात ने दिए हैं ना जी, तो उसके बाद जब इस्तीफे दे दिए गए, वो उन इस्तीफों से अब तक उन्होंने इनकार तो नहीं किया। तो एक से ज़्यादा दफ़ा ये ऐलान करके भले वो इज्तिमाई तौर पर जाना चाहते थे, स्पीकर का ये प्रेरोगेटिव है कि वो एक एक से तस्दीक करे जाए, एक से ज़्यादा का इस्तीफ़ा मंजूर करे, और उस तरीक़ाकार को पिछले ज़िमनी इंतखाब में जिसमें 10 सीटों पे इलेक्शन हुआ था उससे मान के तो स्पीकर का ये अख्तियार तो मान लिया गया। अब तो शाह महमूद कुरैशी साहब का इस पे जो है वो एतराज़ करना महज जैसे कह लीजिए कि एक हुज्जतबाजी है ना। तो मेरी राय में ये कानूनी तौर पे भी दुरुस्त है और इखलाकी तौर पे आईनी तौर पे दुरुस्त है। आईनी तौर पर दुरुस्त है। अच्छा, अब एक बात ये कि क्या इस वक्त जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है उसमें ये कहना जायज होगा कि इस वक्त पाकिस्तानी जो सियासत हो रही है वो पाकिस्तान की कॉस्ट पे हो रही है? पाकिस्तान की सियासत तो कम से कम पिछले 6 बरस से 2017 से पाकिस्तान की कॉस्ट तो हो रही है। 2017 के पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यानी मुआशी अशारिये देखें और आज के देखें जी, ठीक है, तो पता चल जाएगा क्या किया गया इस दौरान में। एक मुंतखब वजीर आज़म को अदालत के ज़रिए नाअहल करके, जो कि मेरी राय में 27 जुलाई 2017 को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जो माजूल किया गया,
یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے عدالتی قتل کے بعد ہماری عدلیہ کا سب سے برا فیصلہ تھا، کیونکہ اس میں آپ جو ول آف دی پیپل ہے اس کو جوڈیشل میجرز کے ذریعے آپ نے جو ہے وہ وائلیٹ کیا جی. اس کے بعد ایک برس جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی گورنمنٹ رہی. مجھے اس پہ ججمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، رائے دینے کی ضرورت نہیں، چونکہ وہ آپ کا سوال بھی نہیں ہے، لیکن یہ تو کلیئر ہے کہ وہ حکومت جو ہے وہ صرف جو ہے وہ میعاد پوری کر رہی تھی پارلیمنٹ کی. میعاد پوری ہوئی، انتخابات ہوئے، ان میں فیبرری 2013 میں پاکستان کے صحافیوں کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، جس کو باجوہ ڈاکٹرن کہا جاتا ہے. آپ مڈ فیبرری میں، یعنی ہمارے ملک کے معروف صحافی سہیل بڑائچ نے باجوہ ڈاکٹرن کی اس طرح کے عنوان سے پہلی دفعہ بڑی تفصیل سے وہ سارا پروگرام لکھ دیا تھا. سیاسی جماعتوں کو توڑا گیا، ان کے امیدواروں کو جو ہے وہ یہ مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی جماعت کا ٹکٹ واپس کریں، اور جو ٹکٹ جو ہے وہ ایون مارچ 2018 میں سینٹ کے الیکشن کے لیے دیے گئے تھے، ان میں میاں محمد نواز شریف کے جاری کیے ہوئے ٹکٹ انویلڈ قرار دیے گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ با پارٹی بنائی گئی تھی، جو اس کو جو ہے وہ اس میں لایا گیا. اس کے بعد میرے علم کے مطابق اگر سب نہیں تو کم از کم درجنوں امیدواروں کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی سیاسی وابستگیاں تبدیل کریں اور پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنے. اس کے بعد جو انتخابات ہوئے اس میں جو آر ٹی ایس سسٹم تھا، رزلٹ ٹرانسمیشن کا سسٹم تھا، وہ بیٹھ گیا، آر ٹی ایس بیٹھ گیا، اور وہ اس وقت تک بیٹھا رہا جب تک مرضی کے نتائج نہیں بنا لیے گئے. اس کا ایویڈنس جو ہے اب تو منہ سے مان لیا نا، تو مونس صلاحی صاحب نے مان لیا کہ میں جب اپنی امیدواری کے لیے ٹکٹ لینے کے لیے گیا تو وہاں 2 بندے سیاسی تھے اور ایک تیسرا بھی موجود تھا. ایک صحافی کے طور پہ میں ہوتی ہے نا خبر صحافیوں کو اپنے ذرائع سے، میں تو شاید یہ بھی بتا سکوں کہ بھی کس کلب میں بیٹھ کے کن 4 لوگوں نے ان ٹکٹوں کے فیصلے کیے تھے. ان میں سے 2 سیاسی تھے اور 2 غیر سیاسی. جب جہانگیر ترین صاحب نے یہ کہہ دیا کہ میری نااہلی، ان کی نااہلی جو تھی وہ تو بیلنسنگ ایکٹ تھا. ٹھیک ہے. تو عدالت کی شفافیت پہ بھی سوالیہ نشان لگ گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آر ٹی ایس بٹھانے کے بعد بھی جو ہے وہ نتائج مرضی کے برآمد نہیں ہو رہے تھے، تو کیسی حیرت کی بات ہے کہ وہی کراچی جہاں بلدیاتی انتخابات کے ابھی جو ہوئے ہیں نتائج جو ہے وہ 24 گھنٹے اور 36 گھنٹے کے بعد آئے ہیں، وہاں سے نتائج آ رہے تھے، اور سیالکوٹ، گوجرانوالا اور شاہیوال اور سینٹرل پنجاب سے اس لیے نہیں آ رہے تھے کہ پہلے یہ دیکھنا تھا کہ کیا ہم اس کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ ایک خاص حد سے زیادہ جو پولنگ کی وہ پولنگ بوتھ پہ جو ریگنگ ہے، جو پری پول ریگنگ تھی وہ مکمل کی گئی، جو ٹیکنیکل تھی وہ مکمل کی گئی. اور ایم کیو ایم تو چونکہ خود اپنے ہی ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے، اور وہ تو ویسے بھی جو ہے وہ سیاسی عمل کو انجینئرنگ کرنے کے ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور ہو رہا ہے. تو میری رائے میں اس کے بعد جو ہے جب ان کو کراچی سے 14 سے 15 سیٹیں دلوا دی گئیں، پھر سینٹرل پنجاب کے نتائج آئے. اس کے باوجود پنجاب اسمبلی میں نہ تو پی ٹی آئی کی اکثریت تھی اور نہ نیشنل اسمبلی میں. پھر آپ کو یاد ہے نا جو آزاد امیدوار تھے وہ اس کے بارے میں جہانگیر ترین صاحب کا جملہ جو ہے، پھر سب نے دیکھا کہ جہاز چلا. ارے بھائی جہاز نہیں چلا، ڈنڈا چلا. آپ تو صرف کوچوان تھے اس تانگے کے.
آپ کا تانگا کرائے پہ لیا گیا تھا، اور اس کے بعد آخری بات کر کے، کیونکہ وہ کس طرح کے انتخابات تھے کہ ایک صاحب نے جن کا کوئی تعلق سیاست سے نہیں تھا، انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی 26 جولائی کی شام، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جی 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 ٹھیک ہو گیا نا؟ وہ ابھی بھی سرکاری اہلکار ہیں. جی ٹھیک ہے. تو یہ وہ والے انتخابات تھے. اس کے باوجود جو ہے وہ اپوزیشن اسمبلی میں آ کے بیٹھی. پہلے دن سے میری خبر کے مطابق مولانا فضل الرحمانی نے میاں نواز شریف صاحب کا بھی یہ ارادہ تھا، یا یہ کم از کم وہ مائل تھے کہ اسمبلی میں نہ جایا جائے، استعفے دے دیے جائیں. لیکن سیاسی میدان خالی نہیں چھوڑا جاتا. یہاں پر ایک میرا سوال ہے جو مجھے پریشان بھی کرتا ہے اکثر، وہ یہ کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہمارے پولیٹیکل سٹرکچر کی، ہمارے پولیٹیشنز کی، ہماری سیاست کی انسٹیبلٹی کی، جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو اینڈ پہ نتیجہ کچھ ایسا نکلتا ہے کہ او گاڈ کچھ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے پولیٹیشنز جو ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں، وہ سفر کر رہے ہیں. یہ کب تک کمزور جو ہے نا وہ کھلاڑی ہوں گے اس گیم کے؟ کب تک؟ یہ What do they actually want the well-being of this country? کب تک والا سوال تو مجھے جواب دینا میرے لیے مشکل ہے. میں یہ بتا سکتا ہوں کہ کب سے ویک ہے. دیکھیے یہ پاکستان میں سیاسی قوتوں کی کمزوری اور ریاست کا اوور ڈیولپمنٹ، یہ تو 1972 میں حمزہ علوی نامی ایک بہت اچھے مورخ اور پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے، انہوں نے اس وقت یہ تھیسس دیا تھا کہ پاکستان کا المیہ یہ ہے بنا کہ یہاں سیاسی قوتیں کمزور اور ریاست اوور ڈیولپڈ. ہاں جی ٹھیک ہے. اور اب تو یہ تو 47 میں صورتحال تھی نا، کیونکہ وہ 47 میں بھی جو بیشتر لوگ جو آج کا پاکستان ہے یہاں پہ، وہ اس وقت بھی وہ 1945 اور 46 میں اس زمانے میں ڈپٹی کمشنر بھیجتا تھا. اب ڈپٹی کمشنر سے بھی کوئی اوپر ہوتا ہے، وہ بھیجتا تھا، وہ کہہ دیتا تھا. دیکھیے ہوز ہو تو معلوم ہوتے ہیں انتظامیہ، ریاست کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے، اسی لیے ریاست کے اوپر جو ہے وہ قانون کا چیک اینڈ بیلنس ہونا اور سیاسی قوتوں کا پالیسی ساز ادارے میں ہونا اور سیاسی قوتوں کے پیچھے عوامی ول کا ہونا، یہ بہت ضروری ہے. تو وہ پہلے دن ہی سے کمزور چلی آ رہی تھیں. اور اس کے بعد سے جو کھیل کیے گئے ہیں، ہم نے سیاست دانوں کی ایک پوری فصل اجاڑی. 1958 میں ہم نے 98 لوگوں کو نااہل قرار دیا ہے. ہم نے اس پر دیا کہ ریاست نے ایوب خان کے جتنے، ان میں سے 6 جو ہے وہ صرف بری کیے گئے، 92. ٹھیک ہے. تو وہ پاکستان بنانے والی نسل ہی جو ہے وہ صاف ہو گئی. اس کے بعد ہم نے 77 میں یہ کام کیا. آپ کو یاد ہے آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ سیاستدان جو ہے وہ ایج کرتا ہے تو پھر اس کو چیز سمجھ میں آتی ہے. 45 50 55 میں وہ ایک پراپر اسے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے سسٹم کی، اور ہم تب تک بندہ مار دیتے ہیں یا اسے irrelevant کر دیتے ہیں. ہم نے تو اس میں ہماری صحافت کیا اس الزام سے خالی ہے؟ کیا صحافی اس میں یہ -1 اور -2 والی اصطلاحات کو جو انڈورس نہیں کرتے رہے؟ کیا وہ یہ استعمال نہیں کرتے رہے؟ شاید آپ نے نوٹ کیا ہو، مجھے ذاتی بات کرتے ہوئے بہت شرم آتی ہے، لیکن میں یاد صرف دلا رہا ہوں کہ میں تسلسل کے ساتھ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ کائنڈلی ڈو ناٹ یوز دس ورڈ اسٹیبلشمنٹ اگین اینڈ اگین. آپ ایک لفظ کو اتنا استعمال کرتے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے وہ ایک جواز فراہم کر دیتے ہیں، آپ وہ ایک جائز حقیقت کے طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے. یہ بھلے آپ اسٹیبلشمنٹ کہیں یا تیسرا کہیں یا خلائی مخلوق کہیں یا کچھ بھی کہیں، نیشن سٹیٹ فوج کے بغیر نہیں ہوتی جی، اور فوج کے ساتھ کوئی محب وطن اپنی فوج کا دشمن نہیں ہوتا. متفق، بالکل جی. اسے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. وہ صرف فوج نہیں ہوتی، فوج کا، عدلیہ کا، بیوروکریسی کا اور جرائم پیشہ سیاسی قوتوں کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے. اب اگر صرف میں اس میں سیاسی قوتیں گنوانا شروع کروں تو وہ لوگ جو ریپبلکن پارٹی میں گئے 1955 میں اپریل، وہ لوگ جو
کنونشنل مسلم لیگ میں ایوب خان کے ساتھ گئے، وہ لوگ جنہوں نے PNA بنائی، وہ لوگ جنہوں نے IGI بنائی، وہ لوگ جنہوں نے تحریک استقلال MQM عوامی تحریک تعلقات والی اور تحریک انصاف، آپ نوٹ نہیں کرتے کہ کچھ جماعتوں کا نام نومینکلیچر جو ہے اس میں تحریک ہے، اس میں جماعت اور پارٹی ہے ہی نہیں۔ جی 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 جی۔ تو یہ جو آپ کا سوال تھا میں اسی کا جواب دے رہا ہوں کہ جب طے در طے ناجائز اور غاصبانہ یا مداخلت میں مبنی سیاست کو فروغ دیا جائے گا تو سیاسی ثقافت بگڑ جاتی ہے، عوام کا سیاسی قیادت پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے اور سیاسی قیادت یا کولیبوریٹ کرتی ہے یا کمپرومائز ہوتی ہے۔ بالکل جیسے 97 میں یا 2018 میں آ کے بیٹھنا اور مجبور ہونا کہ پالیسی سازی نہیں کر سکتے، خارجہ پالیسی نہیں بنا سکتے، جو معاشی ترجیحات ہیں وہ طے نہیں کر سکتے، تو کمپرومائز ہو گئی نا، کولیبوریٹ کیا یا کمپرومائز کیا یا سائیڈ لائن ہوئے، جیسے غفار خان سائیڈ لائن ہوئے کہ اب 82 سے 86 تک بینظیر بھٹو اور پھر 98 سے 2007 تک وہ ملک سے باہر نہیں تھی، ملک کو خوشی سے باہر تھوڑی تھی۔ وہ جو عامر بیٹھا تھا وہ منہ سے کہتا تھا، اور اس میں پھر کیا 2000 سے لے کے 2007 تک میاں نواز شریف ملک سے باہر نہیں بیٹھے تھے؟ کیا جون 2015 سے لے کے دسمبر 2016 تک آصف علی زرداری جو ہے وہ ملک سے باہر نہیں بیٹھے رہے 16 مہینے؟ کیا جب وہ ملک کے منتخب صدر تھے تب 12 دسمبر سے لے کے 26 دسمبر تک بطور صدر دبئی میں بیٹھے تھے؟ یعنی وہ یا سیاستدان کولیبوریٹ کرتا ہے یا کمپرومائز ہوتا ہے، کمپرومائز کرتا ہے یا سائیڈ لائن، یا اس کو زبردستی باہر، یا پھر وہ اگر وہ جیل میں بھی ہوتا تو وہ اس سے کس بات کی توقع کی جائے۔ اور میں آپ کو ایک بات عرض کیے دوں، پاکستان میں بہت سے لوگوں کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے سیاسی رہنماؤں نے کیا جھیلا ہے، کیا برداشت کیا ہے، کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اس کے باوجود کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، our political spine remains۔ آپ مصر کو دیکھیں، آپ ترکی کی موجودہ صورتحال دیکھ لیں، ایران کو تو خیر دیکھ ہی لیں، وہ معاملہ بالکل ہی الگ ہے، وہاں تھیوکریٹک اتھارٹیرینزم ہے، ٹوٹلیٹیرین رجیم ہے۔ آپ لیبیا کو دیکھیں، آپ یمن کو دیکھیں، آپ عراق کو دیکھیں۔ پاکستان کا پولیٹیکل سپائن، پاکستان کی سیاسی عمل میں ریڑھ کی ہڈی موجود ہے۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، اب آپ پاکستان کے اخبارات اٹھا کے دیکھیں، ان میں ایک بات نہیں ہو رہی کہ وہ پروجیکٹ عمران جسے جو اصل میں باجوہ ڈاکٹرن کے نتیجے میں جو اس کا نام تھا، جو 10 سال اور 15 سال کے نام سے لایا گیا تھا، 3.5 سال کے اندر سیاسی قوتوں نے جو ہے وہ اس کی ٹھیکریاں جو ہے وہ چوک میں پڑی ہیں۔ یہ کامیابی نہیں کسی کو نظر آتی۔ یہ یعنی اس بات پہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ اس کو حکومت کیوں نہیں پوری کرنے دی، وہ تو بہت غیر مقبول ہو رہے تھے عمران خان صاحب۔ پہلی بات، پارلیمانی نظام میں ٹینیور پارلیمنٹ کا ہوتا ہے، وزیر اعظم کا نہیں ہوتا، ایک۔ دوسرا اہم نقطہ یہ کہ پارلیمانی نظام میں ہمارے آئین کے آرٹیکل 95 میں عدم اعتماد لانا یہ اپوزیشن کا حق ہے جی، اور عمران خان صاحب کی کسی جماعت کے کسی رکن کا ووٹ عدم اعتماد میں شمار نہیں کیا گیا، نہ انہوں نے دیا، کیونکہ وہ جو اتحادی جماعتیں تھیں وہ اتحادی جماعتیں حکومت کے طور پہ الگ ہوں جو بھی اس میں معاملات تھے۔ اور تیسرے یہ کہ جو 1 پیج تھا اس کا خاتمہ سیاسی جماعتوں نے نہیں کیا۔ جب ان کی جو ناکردہ کاری تھی 3.5 برس کی وہ اس حال کو پہنچی تو سر سے وہ چھتر چھایا ہٹی، سیاسی قوتوں کو جیسی موقع ملا انہوں نے جو ہے وہ سیاسی عمل کے ذریعے ہٹا دیا۔ ایک اضافی نقطہ
جو میں چاہوں گا کہ اس میں آپ کی توجہ دلاؤں کہ جو لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب تو بہت غیر مقبول ہو رہے تھے، انہیں ہونے دیا جاتا، وہ یہ بات کیوں فراموش کر رہے ہیں کہ اس وقت جنوری اور فروری 2022 میں وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ عمران خان غیر مقبول ہو رہے ہیں، وہ تو کہتے وہ زبردست کام کر رہے ہیں، جی یہی کہہ رہے تھے نا۔ جب ان کے خلاف عدم اعتماد آ گئی تو عدم اعتماد والوں کی ساکھ بگاڑنے کے لیے یہ نقطہ گھڑا گیا ہے کہ جی دیکھیں نا، یہ تو انہوں نے عمران خان کو ری ہیب کر دیا ہے۔ وہ ایسے زبردست کراچی میں ری ہیب ہوئے ہیں جہاں اسمبلی انتخاب ہوا ہے، جو پنجاب کی صوبائی اسمبلیوں کا ضمنی انتخابات تھے اور جو خالی کی ہوئی سیٹوں میں عمران خان صاحب لڑا، وہ بالکل پیکولیئر کیس ہے۔ وہ ملک کے میں جو سیاسی ایکویشن ہے اس کی صحیح نمائندگی وہ دونوں باتیں نہیں کرتی، یہ بھی نہیں کرتی۔ بلدیاتی انتخابات بھی قومی انتخابات اور صوبائی انتخابات سے الگ ایک چیز ہوتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب تو بہت غیر مقبول ہو چکے تھے، تو اگر غیر مقبول ہو چکے تھے تو پھر ان کے خلاف عدم اعتماد کیوں نہیں لایا جاتا؟ لانے والا کا حق تھا۔ آپ اس وقت یہ کہہ کے جو ہے وہ ان کی حمایت کر رہے تھے کہ وہ تو بہت مقبول ہیں، جیسے ہی وہ ہٹائے گئے آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا اب وہ بہت مقبولیت حاصل کر گئے۔ اب آپ کے پاس کون سا پیمانہ ہے جناب ان کے مقبولیت حاصل کرنے کا؟ سوشل میڈیا۔ تو میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سیاست، اس قسم کی سیاست یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، بالکل یہ ملک کے معاشی مفاد میں نہیں ہے، عوام کی ترقی کے مفاد میں نہیں ہے۔ یہ پروسیجرل پالیٹکس میں الجھا کے جو سبسٹینٹیو ایشوز ہیں ہمارے وہ معاشی ہیں، اکنامکس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ خارجہ پالیسی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سرمایہ کاری سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ترقیاتی کاموں سے یعنی سوشل ڈیولپمنٹ پروگرامز سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کو جو ہے وہ الجھایا ہے، ایک بحران کی کیفیت پیدا کی ہے، جو کہ جسے کہنا چاہیے کہ وہ ہے غیر اخلاقی حرکت، بالکل وہ ہے آئین کو نہ ماننا۔ یعنی آپ آئین کا آرٹیکل 95 تو مانتے نہیں جی، 69 جو ہے اس کو ری رائٹ کر دیتے ہیں آرٹیکل کو، ٹھیک ہے، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب تو بہت غیر مقبول ہو رہے تھے، وہ اگلا انتخاب بالکل ہار جاتے ہیں۔ وہ اگلا انتخاب نہیں ہارتے کیونکہ آپ جنوری اور فروری 2022 میں یہ نہیں مان رہے تھے کہ وہ غیر مقبول ہیں، اور عمران خان صاحب کے جو عزائم تھے وہ تو اکتوبر سپتمبر میں 2021 میں سامنے آ گئے تھے، ایک تعیناتی ہی تھی نا، ٹھیک ہے، مس کیلکولیشن تو ہوئی ہے نا ان سے کہ ان کے یہ علم میں نہیں تھا کہ ایک خاص عہدے پہ تقرری کے لیے اس سے پہلے ایک خاص اپنی سروس میں ایک خاص حصہ مکمل کرنا، جسے کور کمانڈ کرنا کہتے ہیں، وہ ضروری ہے ایک سال کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ وہاں تک بات نوبت آئی تو وہ بات کھل گئی۔ اب عزائم تو کسی اور کے بھی تھے نا کہ مزید رہا جائے، جی عمران خان صاحب نے مانا ہے نا کہ ان صاحب کو مزید رکھا جائے، کیونکہ جو اس وقت صاحب آرمی چیف ہیں وہ 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہے تھے۔ وہ جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ بھلے ان کو 6 مہینے کی ایکسٹینشن دینی پڑے لیکن آرمی چیف نئی حکومت کو جو ہے وہ نامزد کرنا چاہیے، بھئی یہ آپ دستور کی کس اس کے آرٹیکل کے شق کے تحت کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو معاملہ تو سمجھ آ گیا نا۔ تو جو لوگ جو ہے وہ اس کو مطعون کر رہے ہیں موجودہ اتحادی حکومت کو، اتحادی حکومت عمران خان کی نہیں تھی، آپ نے نوٹ کیا کہ اس وقت اس کو تحریک انصاف کی حکومت کہتے تھے، حالانکہ وہ بھی اتحادی حکومت تھی، وہ بھی 6 جماعتوں کی حکومت تھی جی۔ موجودہ حکومت کو جان بوجھ کے اتحادی حکومت کہا جاتا ہے، 13 جماعتوں کی اتحادی حکومت، وہ بھی تو 6 جماعتوں کی اتحادی حکومت تھی، اسے تو آپ تحریک انصاف کی حکومت کہتے تھے، کہ ہمارے عوام کا سیاسی عمل کو بار بار جو ہے میوٹیلیٹ کرنے سے، مسخ کرنے سے، ڈی ریل کرنے سے سیاسی شعور جو ہے اس طرح سے بالغ نہیں ہو پایا۔ تو ہمارے ہاں سوشل میڈیا ہو، اخبارات ہوں، ٹیلی ویژن ہوں، رائے عامہ ذہن سازی جو ہوتی ہے اس کے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ جو آپ کا سوال تھا اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں،
جو پاکستان کی کاسٹ پہ یہ سیاست ہو رہی ہے، اور یہ آج سے نہیں، یہ کم از کم پچھلے 6 برس سے ہو رہی ہے، اور اس سے جو ہے وہ پاکستان معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ کمزور ہوا ہے۔ اچھا، اب مختصر سا اس بات کا جواب دیجیے گا مجھے ذرا کہ جو پی ٹی آئی کا ایک جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کروا دیجئے، اس میں کیا برائی ہے؟ یہ مان کیوں نہیں لی جاتی بات؟ دستور کی کس شق کے تحت یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ دستور کی جو دستور ہے اس کے مطابق آئندہ انتخابات نو لیٹر دین 12 اکتوبر ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ قومی اسمبلی موجود ہے، سینٹ موجود ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ وفاقی حکومت بننا ہے۔ وفاقی حکومت اپنی آئینی میعاد سے پہلے کس بنیاد پہ انتخابات کروائے؟ اس بنیاد پہ کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں، اس بنیاد پہ کہ سپٹمبر میں کوئی ایک سیاسی رہنما ہے جس کی عمر وزیر اعظم بننے کی ہو جائے گی، وہ 35 برس کے ہو جائیں گے، اس بنیاد پہ کہ پاکستان کے جو 3 آئینی ادارے ہیں ان میں سے ایک ادارے کا سربراہ جو ہے وہ سپٹمبر میں جو ہے وہ اپنی میعاد مکمل کر لے گا۔ تو it is September 2023 which is the target۔ یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے نا کہ ہم پی ڈی ایم جو ہے وہ شمولیت نہیں اختیار کرے گی 35 سیٹوں پہ ضمنی انتخابات میں حصہ بھی نہیں لے گی، اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتی نہیں، پی ڈی ایم نہیں چاہتی کہ ملک کے اندر انتخابات کا ماحول بنے۔ صوبائی حکومتوں کے الیکشن، صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہوں گے، ابھی تو ایک ہی تحریک ہوئی ہے نا پنجاب کی، ٹھیک ہے، تو اس کا تو وہ دھڑلے سے انتخاب لڑیں گے کیونکہ وہ اسمبلی 5 سال کے لیے الیکٹ ہوگی، تو 3 مہینے کے لیے لڑ کے پورے ملک میں جو ہے وہ انتخابی ماحول کیوں بنایا جائے، وہ تو ان کے ہاتھوں میں کھیلنے والی بات ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، تو آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں۔